अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह जमीअन मरहबन बिकुम अहलन व सहलन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ फ़िरक़ों का तारुफ़ किया, उनके अक़ायद, उनकी अक़साम और इसी तरह उनकी तारीख़ और उनके मराहिल वग़ैरह और उनके ज़ुहूर और नशर व इशाअत के हवाले से हमने तारुफ़ किया। इसके बाद हमारे पास जो कलामी फ़िरक़े हैं, कलामी फ़िरक़ों से मुराद मुतकल्लिमीन से जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ है और इल्म कलाम से, और ज़्यादातर इनका जो मौजू है वो अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात हैं, और उसके ज़िमन में कुछ दीगर चीज़ें भी शामिल हैं, ईमान का मसला या फिर जो है वो अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात का मसला। इस वजह से ये जो है वो इकट्ठे ज़िक्र किए जाते हैं फ़िरक़े, जिनमें जहमिया है और मोतज़िला हैं और अशायरा और मुर्जिया और मातुरीदिया। ये ऐसे फ़िरक़े हैं जिनको कलामी फ़िरक़े भी कहा जाता है, और ये असल में इनकी बुनियाद और इनका आगाज़ जो है, जैसे आप जानते हैं कि वो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात के हवाले से और इसी तरह ईमान के मसले के अंदर, मुर्तकब कबीरा वगैरह के मसले के अंदर वो एक जुज़वी मसला है। बहरहाल इस वजह से ये लोग जो है वो फ़िरका बंदी में और ग्रोह बंदी में तकसीम हुए। तो आज हमारे पास जो मौजू है इन फ़िरक़ों में से वो मुर्जिया है। मुर्जिया जो फ़िरका है, हमने पीछे पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, आपको याद हो कि ना याद हो, हमने पढ़ा था कि मुर्जिया जो है वो उमूमी तौर पे जो है उलमा इनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। आम तौर पर लोग उलमा जो हैं वो इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मुर्जिया गुलात हैं और दूसरे मुर्जियतुल फुक़हा है। ये बुनियादी इनकी जो किस्में हैं वो दो हैं, लेकिन आगे फिर इनके मुख्तलिफ दीगर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने की वजह से इनकी मज़ीद भी अक़साम जो है वो बनाई जाती हैं। बाज़ उलमा ने 20 के करीब इनकी अक़साम ज़िक्र की हैं, बाज़ ने 12 के करीब, बाज़ ने इससे कम और ज़्यादा भी ज़िक्र की हैं। तो आज के लेक्चर में हम मुर्जिया की तारीफ़ लुग़वी और शरई एतबार, इस्तिलाही एतबार से, और इसी तरह जो है वो मुर्जिया का जो उनकी तकसीम है, उनका ज़ुहूर कब हुआ और इनकी बुनियाद क्या चीज़ है, किस वजह से ये फ़िरका वजूद में आया, और इनकी अक़साम और इनके चंद एक जो अकायद हैं और दलाइल, इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुर्जिया जो है ये इर्जा से है, लुग़वी एतबार से ये अर्जा युर्जिउ इर्जा से है, जिसका माना है उम्मीद, किसी चीज़ को मुअख्खर करना वगैरह, इसके लिए मुस्तामल है। और कभी जो है ये खौफ के माना में भी इस्तेमाल होता है, जब खौफ की जगह पे आए और इस पर जो है वो ला नाफिया दाखिल हो तो उस वक्त ये खौफ के माने में भी इस्तेमाल होता है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा। तो वहाँ बाज़ उलमा कहते हैं कि ये खौफ के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। तो बहरहाल असल ये है कि ये दो मानों के लिए आता है, उम्मीद और मुअख्खर करना, लेट करना। तो चूंकि ये लोग जो हैं वो आमाल को ईमान से मुअख्खर कर देते हैं और आमाल को ईमान का हिस्सा नहीं मानते, इस वजह से जो है वो इन्हें मुर्जिया कहा जाता है। यानी ऐसा ग्रोह जो आमाल को ईमान से मुअख्खर करने वाला और उसको पीछे कर देने वाला, यानी उसका हिस्सा ना मानने वाले। और इस चीज में ये सारे मुत्तफिक हैं, यानी आमाल को ईमान में से ना मानने में जितने भी मुर्जिया के फिरके और ग्रोह और इनकी अकसाम हैं वो सब इस पे मुत्तफिक हैं। सारे के सारे बिल इत्तिफाक जो है वो आमाल को ईमान में से नहीं मानते। आगे फिर जो है मुर्जियतुल फुक़हा और गुलात मुर्जिया जो है, उनमें फर्क ये है कि जो मुर्जियतुल फुक़हा है वो ये तसव्वुर रखते हैं कि अगर कोई आदमी नेक अमाल नहीं करता तो उसको सजा मिलेगी गुनाहों की, और अगर कोई नेक अमाल करता है तो उसको जजा मिलेगी, लेकिन ईमान उसका मुतासिर नहीं होगा। अलबत्ता जो गाली मुर्जिया है उनके यहाँ वो नेक अमल करे बुरे अमल करे जो भी है, जब वो मोमिन है तो मोमिन है, वो जन्नत में है पक्का। ये फर्क है दोनों में, जैसा कि आगे इसकी मजीद वजाहत जो है वो इंशाल्लाह आएगी। तो जब हमने लुग़वी माना समझ लिया तो हमें इस्तिलाही माना भी समझ आ जाएगा। और उम्मीद का माना, यानी इनके साथ क्या ताल्लुक है उम्मीद के माने का इनके साथ, यानी उम्मीद दिलाते हैं कि कोई गुनाह कर ले, जो मर्जी कर ले, वो जन्नत में है, पक्का जन्नती है, ये उम्मीद दिलाना है ना। तो इस वजह से इनको यानी इस माने के साथ भी जोड़ा सा जा सकता है।
اور مؤخر کرنے والا جو ارجع یرجع ارجاء کا معنی کسی چیز کو مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، تو اس میں یہ اعمال کو چونکہ ایمان سے مؤخر کر دیتے ہیں تو اس مناسبت سے ان کو جو ہے وہ مرجیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مرجیہ سے مراد کون لوگ ہیں، اس میں دو عمومی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مرجیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور ایمان کی موجودگی میں گناہ کا کوئی نقصان نہیں، جیسے کفر کی موجودگی میں اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کفر کی موجودگی میں اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ایمان کی موجودگی میں گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور ان میں اہل غلب جو ہیں، جو غالی قسم کے مرجیہ ہیں، ان کے نزدیک تو ایمان مجرد دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ان کے ہاں تو ایمان مجرد دل کی تصدیق کا نام ہے، کوئی زبان سے اقرار کرے نہ کرے، کوئی نیک عمل کرے نہ کرے، صرف دل کے اندر تصدیق اور معرفت ہونی چاہیے، دل کے اندر تصدیق اور معرفت ہونی چاہیے، بس یہی کافی ہے۔ اور بعض علماء کے ہاں ارجاء سے مراد کبیرہ گناہ کے مرتکب سے قیامت تک حکم کو مؤخر کرنا، کبیرہ گناہ کے جو مرتکب ہے ارتکاب کرنے والا، اس سے قیامت تک حکم کو دنیاوی احکام مؤخر کرنا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اسے کافر کہیں گے، نہ ہم اسے جو ہے فاسق کہیں گے، نہ اسے فلاں کہیں گے، نہ فلاں کہیں گے، ہم کہیں گے اس کا معاملہ آخرت تک ہے، ہم خاموش ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مفوضہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو تفویض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی دنیا میں اس پر کوئی حکم نہ لگایا جائے۔ لیکن پہلی تعریف زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے، جو ان کی اصل یعنی جس پر یہ سارے متفق ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان میں اعمال شامل نہیں ہے، ایمان میں اعمال جو ہیں وہ شامل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آگے پھر ان میں سے بعض جو ہے وہ قول اور تصدیق کو کہتے ہیں، اور بعض جو ہے صرف قول کو کہتے ہیں، اور بعض صرف جو ہے وہ تصدیق کو کہتے ہیں۔ لیکن اعمال میں سے ان میں سے کوئی بھی اعمال کو ایمان میں سے تصور نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے تین گروہ بن جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جو صرف دل سے معرفت اور تصدیق کا نام ایمان سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف زبان سے اقرار جو ہے اس کو تصدیق سمجھتے ہیں، جیسے کہ کرامیہ وغیرہ ہیں، محمد بن کرام وغیرہ کے پیروکار، اور کچھ ایسے ہیں جو تصدیق اور اقرار دونوں کو ایمان سمجھتے ہیں، جیسا کہ احناف ہیں، مرجیت الفقہا، مرجیت الفقہا یعنی حماد بن ابی سلیمان اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ، یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے استاد جو ہیں حماد بن ابی سلیمان، یہ جو ہیں وہ یعنی ان کے آگے پیروکار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اعمال ایمان کا حصہ نہیں۔ تو اس طرح ان کے تین گروہ بن جاتے ہیں بنیادی طور پر، یعنی اس فکر کو لے کر ایمان کے حوالے سے۔ مرجیہ فرقے کی بنیاد کیا ہے؟ جس بنیاد اور اساس پر یہ فرقہ قائم ہے وہ ایمان کی حقیقت اور اس کے معنی کی حد بندی میں پایا جانے والا اختلاف ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یعنی صرف دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، یا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ہے، یا صرف جو ہے وہ زبان سے اقرار ہے، یعنی اعمال اس میں شامل نہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان نہیں، کیونکہ تصدیق شیء واحد ہے، جو تصدیق ہے وہ شیء واحد ہے، یہ جز ایسا ہے جو لا یتجزا، شیء واحد لا یتجزا۔ تصدیق ان کے ہاں جو ہے وہ حقیقت میں ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اس وجہ سے ایمان کا معنی تصدیق کرتے ہیں، لغوی اعتبار سے یہ ایمان کا معنی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم اس معنی پر رد کر چکے ہیں گزشتہ سمیسٹر میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایمان کی تعریف اور اس میں مختلف اہل سنہ کے مخالفین اور ان کے موقف اور لغوی تعریف کے اندر لوگوں کے اقوال ہم نے پڑھے تھے، وہاں ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلام نقل کر کے ذکر کیا تھا کہ تصدیق ایمان کا معنی کرنا یہ درست نہیں، ایمان کا معنی تصدیق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق ہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کے مد مقابل نہیں آتا، ایمان کفر کے مد مقابل آتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ شیء واحد نہیں ہے کہ لا یتجزا، اس کے اجزاء نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ شیء واحد ہونے کے اعتبار سے یہ گویا کہ معتزلہ اور خوارج کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مد مقابل یعنی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی شیء واحد سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دم جب انسان نکلتا ہے ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے، تو ان کے ہاں نکلتا ہی نہیں، ان کے ہاں چونکہ تصدیق ایک ہی چیز کا نام ہے اور اس میں تعدد اور جو ہے وہ تفاوت نہیں ہے، یعنی درجات نہیں ہے تصدیق کے اندر، تصدیق میں سارے برابر، تصدیق میں حالانکہ تصدیق کی وجہ سے ہی، تصدیق میں رتبہ بلند ہونے کی وجہ سے اعمال کے ساتھ ابو بکر صدیق جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام سے فوقیت لے گئے، جیسا کہ بکر ابن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اعمال صحابہ کرام سے کوئی جو ظاہری اعمال تھے وہ دیگر صحابہ کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن یہ دل میں تصدیق تھی نبوت کی اور نبی کائنات اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی، جس نے ان کو دیگر صحابہ سے یعنی بلند رتبہ دیا اور صدیق بن گئے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو تصدیق ہے اس کے بھی درجات ہیں، جیسے اعمال کے درجات ہیں ایسے تصدیق کے بھی درجات ہیں، اور جب تصدیق کے درجات ہیں اور اعمال کے درجات ہیں تو پھر ایمان شیء واحد نہیں ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ نکل جائے یا نکلے ہی نہ، مطلب وہ باقی رہے، بالکل کامل رہے۔ یہ ان لوگوں کے ہاں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیز سمجھ آ جائے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ایمان جو ہے، تصدیق اور ایمان یہ دونوں ہی ان کے اجزاء ہیں۔ تصدیق کے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں اور سٹیپ ہیں، اور اسی طرح ایمان کے بھی درجات اور سٹیپ اور مراتب ہیں۔ اس وجہ سے شیء واحد نہیں ہے کہ اگر نکلے تو بالکل خارج ہو جائے اور اگر رہے تو بالکل مکمل رہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو ان درجات کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر انسان نیکی اور اطاعت فرما برداری کرتا ہے تو ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ایمان کے اندر کمی بیشی کا مسئلہ ہے یا زیادتی اور نقصان کا مسئلہ ہے، جو کہ اہل سنہ کے مخالفین جو ہے وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، ایمان کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ یہی لوگ ہیں، مرجیہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، چونکہ تصدیق ایک چیز ہوتی ہے اور تصدیق کے درجات نہیں، اور نہ ہی اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی اختلاف کی بنا پر ان کی اقسام ہے جو عنقریب انشاءاللہ آئیں گے۔ مرجیہ کا ظہور کب ہوا؟ ظہور کے اعتبار سے مرجیہ کا شمار پہلے اسلامی فرقوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا، خوارج اور جو شیعہ ہیں یہ سب سے پہلے فرقے ہیں جو اہل سنہ کے مد مقابل کے طور پر نکلے، اور ان کے مراحل ہم نے پڑھے تفصیل کے ساتھ کہ کیسے کیسے ان کا آغاز ہوا اور کیسے جو ہے وہ عروج پر اور پھر مطلب ان کے اندر ترقی ہوئی، تو ترویج ان کی ہوئی۔ تو اسی طرح یہ بھی آغاز میں ظاہر ہونے والے فرقوں میں سے ہے، آغاز میں ظاہر ہونے والے فرقوں میں سے۔ ان کے بعد معتزلہ اور جو ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ سمجھ لیں آپ، یا ان کے قریب قریب ہیں۔ تو بہرحال آغاز میں یہ کس اعتبار سے ان کو یعنی یہ بنیاد بناتے تھے کس چیز کو، تو یہ ہے کہ شروع میں ان کا مقصد سیاسی اور دینی امور میں پائے جانے والے اختلافات سے دوری تھا۔ یعنی اس وقت جو اختلافات پائے جاتے تھے، ایک مسئلہ تو تھا تکفیر کا، کہ وہ جو تحکیم کا مسئلہ تھا خوارج نے کھڑا کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرنے کا مسئلہ خوارج کے ہاں تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ معتزلہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو اب وہ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ کفر میں نہیں گیا لیکن ایمان میں بھی نہیں رہا، وہ ایک ایسے مقام پر ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان ہے، اور خوارج کہتے تھے کہ وہ کفر ایمان سے نکل چکا ہے اور کفر میں جا چکا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا جو ان کے نزدیک اعتدال تھا، جو ان کے نزدیک اعتدال تھا۔ حقیقت میں یہ اعتدال نہیں ہے، یہ حقیقت میں جو ہے وہ تفریط ہے، افراط و تفریط کا شکار ہوئے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پکا مومن ہے، یعنی نہ تو ہم اس کو فاسق کہیں کہ جیسے اہل سنہ کا موقف ہے، یعنی مراد ہم کبیرہ گناہ کرنے والے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کر رہے، وہ مسئلہ الگ ہے اس سے۔ ہم یہاں عمومی مرتکب کبیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ خوارج ایک طرف ہیں اور معتزلہ جو ہیں وہ ایک طرف سے ان کی موافقت کر رہے ہیں اور ایک طرف سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے مد مقابل ایک موقف اختیار کیا، اور یہ ایک متضاد موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایمان متاثر ہی نہیں ہوتا، انسان جو بھی گناہ کر لے متاثر نہیں ہوتا، اور بعض نے توقف اختیار کیا۔ لہذا سیاسی معاملات کے اندر اور دینی معاملات کے اندر جو لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، انہوں نے اس سے بچنے کے لیے آغاز میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ایمان، کفر، جنت، جہنم وغیرہ سیاسی امور میں بعض صحابہ کرام کے مابین پائے جانے والے بعض اختلافات جو ہیں، یہ اصل میں ان کی بنیاد تھی جس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک موقف اختیار کیا، اور وہ کیا تھا کہ کسی کی تکفیر نہ کی جائے، کسی کی تفسیق تک بھی نہ کی جائے، کسی کو فاسق تک بھی نہ کہا جائے، ان اصطلاحات سے بچا جائے۔ یہ آغاز میں تھا، شروع میں یہی ان کا ظہور اس چیز سے ہوا ہے۔ تو جیسے ہم نے رافض شیعہ کے اندر ہم نے کہا کہ آغاز میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یا ان کا ساتھ دینا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ غلو بڑھتا گیا اور حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ لوگوں نے کر دیا، جیسے کہ جو ہے وہ ہم نے کہا کہ مختار ثقفی جو ہے، مختار بن ابی عبید ثقفی وغیرہ، اور اس طرح کے لوگوں نے انہوں نے یہ، اور عبداللہ ابن سبا یہودی وغیرہ، تو یہ ترویج آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھا یہ دعویٰ۔ تو اسی طرح ان کے ہاں پہلے یہ تھا کہ سیاسی اور دینی اختلافات سے الگ رہا جائے، اور اصل یہ ہے کہ لوگ سارے مومن ہیں، بس یہ آغاز میں تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ خوارج اور شیعہ کے ظہور کے بعد
جب ان کا اختلاف عروج پر جو ہے وہ چڑھا، ایک طرف تو خوارج تھے جو کہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ شیعہ تھے کہ جنہوں نے بعض آل بیت کی شان میں غلو کیا اور ان کو جو ہے وہ الوہیت کا مرتبہ دے دیا۔ اب جب یہ دونوں فریقین مد مقابل کھڑے ہوئے تو بیچ میں انہوں نے سر نکالا مرجیہ نے، اور ان کا جو ارجاء تھا یہ بتدریج ارتقاء کی طرف، ترقی کی طرف بڑھا، اور سب سے پہلے مرتکب کبیرہ اور عمل کے ایمان میں درجے کا مسئلہ درپیش آیا، جس سے باقاعدہ ارجاء بطور ایک مذہب کے سامنے آیا۔ جب یہ مسئلہ اٹھا نا، مرتکب کبیرہ اور ایمان کے درجات کا مسئلہ پیدا ہوا، تو اس وقت یہ بطور ایک مذہب کے پھر یہ سامنے آیا۔ پہلے تو صرف ایک انفرادی سطح پر چند لوگ تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ بعض انفرادی سطح پہ صوفی تصوف کے اندر بعض افراد تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک پورے مذہب کی صورت میں سامنے فکر لے کر لوگ سامنے اٹھے، اور یہ اس وقت تھا جب مرتکب کبیرہ اور ایمان کے عمل میں درجات کی بات ہوئی۔ جب یہ بات سے شروع ہوئی تو اس وقت بیچ میں انہوں نے بھی سر نکالا، بطور ایک مذہب کے پھر فکر کے سامنے آیا، اور ان لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ کیا موقف تھا ان کا اس وقت پھر جب یہ موضوع بحث مسئلہ بنا؟ انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ کامل الایمان ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت نقصان دہ نہیں، جیسے کفر کے ہوتے ہوئے اطاعت فائدہ مند نہیں، اور ایمان دل میں ہوتا ہے، لہذا دل میں تصدیق ہو تو زبان سے کفریہ کلمات یا الہادی کلمات بولنے کے باوجود آدمی مومن کہلاتا ہے۔ اور انہوں نے اس پر جو دلیل اور بنیاد بنائی ہے، آخر میں انشاءاللہ ہم اس کے دلائل بھی ذکر کریں گے، لیکن بنیادی جو دلیل ان کی ہے وہ یہ ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، وہ مجبور کر دیا جائے تو کلمہ کفر بھی کہہ لے تو کافر نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اصل شریعت نے دل میں تصدیق کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور دل میں اطمینان جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جو احادیث ہیں ان سے انہوں نے استدلال کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ آدمی کے اگر دل میں تصدیق ہو تو زبان سے چاہے کفریہ کلمات بھی کہہ لے تو وہ جو ہے وہ آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں تم جس آیت سے استدلال کرتے ہو اسی آیت میں ہی اکرہا کے الفاظ ہیں، اسے مجبور کیا جائے تو وہ تو مکرہ آدمی کا مسئلہ ہے، تم اس کو عام سب پہ اپلائی کر رہے ہو، ایک مخصوص آیت کو تم خاص کر عام کر رہے ہو سب کے لیے۔ وہ تو ہے جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کی جان کا خطرہ ہو، وہ آدمی اگر دل اس کا ایمان سے سرشار ہو، ایمان سے لبریز ہو اور ایمان سے منور ہو، تو وہ زبان سے کلمہ کفر بھی اگر وقتی طور پر کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن تم تو اس کو اپنا عقیدہ ہی بنا لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا شیعہ کے تقیے کے حوالے سے، کہ وہ تقیے کو عبادت سمجھتے ہیں اور ارکان ایمان میں سے سمجھتے ہیں اور واجب سمجھتے ہیں، فریضہ سمجھتے ہیں۔ تقیہ جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ اور جو ہے وہ فریب کرنا، مکر و فریب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، اور جو ہے وہ دل میں اور کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ اور کہنا، وہ تو انہوں نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا اس کو۔ تو انہوں نے گویا کہ اس مکرہ آدمی کے مسئلے کو لے کر انہوں نے تصدیق کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ بنا لیا کہ تصدیق ہی اصل میں ایمان ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ایک خاص دلیل کو عام کر دو، جیسے انہوں نے خاص دلائل کو، توریے والے دلائل کو تقیے کے لیے استعمال کیا، انہوں نے اسی طرح جو تصدیق والے دل میں ایمان اطمینان ہونے کے دلائل کو جو انہوں نے جو ہے وہ تصدیق پر لاگو کر دیا، اور زبان سے کہہ رہے ہیں چاہے کفر بھی بندہ کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اعمال جیسے بھی ہو، پکا مومن ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ارجاء کے پہلے قائلین کون تھے جنہوں نے سب سے پہل جو ہے وہ ارجاء کے قول کو کہا اور یہ ارجاء کا موقف اختیار کیا؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بعض صحابہ کے بارے میں جو ان کے درمیان سیاسی اختلافات ہوئے یا اجتہادی اختلافات، ہم سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اجتہادی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو اختلافات ان کے درمیان ہوئے اس میں بعض نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نہ تو ان کی تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو کچھ کہتے ہیں، ہم ان کے معاملے کو آخرت تک چھوڑتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس پہ یا تو توقف اختیار کرتے ہیں یا پھر ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ خاموش ہیں۔ اور حالانکہ اس مسئلے کے اندر واضح موقف کرنا چاہیے تھا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں کہ نہیں، وہ اہل ایمان میں سے یقیناً، اہل ایمان میں سے یقیناً اور مجتہد ہے۔ تو ان میں جو مدینہ میں سب سے پہلے ارجاء جس نے یعنی یہ قول کہا ہے ارجاء کا، اور ارجاء بمعنی یہاں مطلب امید ہے یا مؤخر کرنا ہے وغیرہ، اس میں حسن بن محمد بن حنفیہ ہے۔ محمد بن حنفیہ کے بیٹے حسن ہیں، اور محمد بن حنفیہ محمد بن علی ہے۔
रहमहुल्लाह, उनके बेटे जो हसन है, कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले मदीना में जो है वो इरजा का मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उन्होंने बाद सहाबा के इख्तिलाफी मसाइल के पेश नज़र, ये पैदा होने वाले इख्तिलाफ के पेश नज़र, इख्तिलाफी मसाइल के पेश नज़र पैदा होने वाले इख्तिलाफात के पेश नज़र इख्तियार किया। लेकिन बाद में उन्हें अपने इस मौक़िफ़ पर नदामत हुई और उन्होंने ये तमन्ना की कि उस इस मकूले से कबल फौत हो चुके होते, यानी उन्होंने जू कर लिया था अपने इस मौक़िफ़ से। बाद सहाबा के बारे में, मतलब उन्होंने कहा था कि इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, या इस तरह की कोई बात की। तो बहरहाल एक एक मुबम सा मौक़िफ़ है, कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं है। अगर वाज़े मौक़िफ़ होता तो इसको ये बुनियाद बनाते मुर्जिया, लेकिन उनका मौक़िफ़ को वाज़े नहीं था। उन्होंने बस ये कहा था कि मैं इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, या इस तरह की कोई बात की थी, वो वाज़े नहीं था मौक़िफ़। और किताबों के अंदर भी इसी तरह मुबम सा मौक़िफ़ लिखा हुआ है, वो वाज़े मौक़िफ़ नहीं था उनका मुर्जिया वाला। तो उन्होंने उसमें मतलब कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं जिक्र किया, तो इस पर जो है वो इन्होंने इसको बुनियाद बना लिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि काश मैं ये मकूला इन सहाबा के बारे में ना कहता, और इस पर उनको अफसोस का इजहार भी हुआ, बल्कि और इस पर जो है वो उनके वालिद ने मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह ताला ने उनको मारा भी, उनको मारा भी। बाज ने यहाँ तक लिखा है कि उनको इतना मारा कि सर, उनका सर फोड़ दिया, उनका सर फोड़ दिया मारते हुए अपने बेटे हसन को, इस वजह से कि तुमने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया सहाबा के बारे में। तो बहरहाल इस पे उनका कम अज कम रुजू साबित है। और नदामत और अफसुर्दगी का मतलब यही कि आदमी अपने इस मौक़िफ़ पे डटा नहीं हुआ, और अपने इस मौक़िफ़ पर खुद वो कायल इसका नहीं, और इस पर मुतमईन नहीं है। लेकिन ये जो मुर्जिया है, ये उसको बुनियाद बनाकर ये उनके रुजू का इनकार करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मोहम्मद अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला, जो अशरिया के अशायरा के जो सरबराह समझे जाते हैं, अबुल हसन अशरी, उन्होंने रजू कर लिया था अहले सुन्ना के मौक़िफ़ की तरफ, लेकिन अशायरा उसको नहीं तस्लीम करते, और वो उनकी किताब जो है किताबुल इबाना, उसका इनकार कर देते हैं। तो इसी तरह ये कहते हैं कि हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया जो है, इन्होंने रजू नहीं किया था और कोई उनको नदामत नहीं हुई, और इसी को बुनियाद बनाकर इन्होंने फिर ये मकूला जो है वो इख्तियार किया इरजा का। सही बात यह है कि हसन बिन मोहम्मद का मकूला ईमान या अदम ईमान से मुतालिक ना था, जैसा कि मुर्जिया का मजहब है, बल्कि ये मौक़िफ़ तो उन सहाबाई कराम के बारे में ख्वारिज के उनके तकफीर करने और शिया के अली में गुलू करने के मद्दे मुकाबिल। यानी एक तरफ तो शिया ने गुलू किया और उनको उलूहियत का दर्जा दे दिया, और दूसरी तरफ ख्वारिज ने उनकी तकफीर कर दी। तो इन्होंने इरादा किया कि कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करें जो इन दोनों के मद्दे मुकाबिल, जो इन दोनों के मद्दे मुकाबिल। और वो क्या था, उन्होंने कहा कि हम इनको ना इधर मानते हैं ना इधर मानते हैं, हम जो है वो इनके बारे में आखिरत में मामला छोड़ते हैं, इनका मामला आखिरत की तरफ छोड़ देते हैं। लिहाजा ये गोया कि एक जुज़वी इर्जा था कि हकीकी इर्जा नहीं था। तो इन्होंने खवारिज और शिया के मध्य मुकाबिल के तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, किन्होंने, हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया ने। तो लिहाजा ये ईमान से मुतालिक नहीं था कि ईमान क्या तस्दीक है या फलां है या फलां है, ये मसला नहीं था इनका। इनका मसला तो सिर्फ एक मखसूस सहाबाई कराम के बारे में, उनमें हजरत उस्मान है, हजरत अली थे, हजरत मुआविया, इनसे इनके बारे में पूछा गया था कि तुम उनके बारे में क्या कहते हो। तो उन्होंने उसके बारे में एक मुबम सा मौक़िफ़ इख्तियार किया था जो वाज़े नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको बुनियाद बना के जो है वो उसको ईमान पर भी अप्लाई कर दिया, दीगर चीज़ों पर भी अप्लाई कर दिया। दूसरा कौल ये है कि इर्जा में गुलूब करने वाला पहला शख्स ज़िर बिन अब्दुल्ला अल हमदानी है। बाद ने इसको जा के साथ लिखा है, बाद ने इसको जाल के साथ लिखा है। ज़िर बिन अब्दुल्ला अल हमदानी, ये ताबईन के तबके में शुमार होता है, ताबईन के तबके में शुमार होते थे, और इनके इस मकूले के सबब इनके हम असर बाज अहले सुन्नत वल जमात ने इनकी मजम्मत भी की, जैसा कि इमाम इब्राहिम बिन यजीद नखी हैं कूफी, सईद बिन जुबैर, ये ताबईन है। इन्होंने बकायदा इनकी मजम्मत भी की और इन पर रद्द भी किया, बल्कि सईद बिन जुबैर के बारे में आता है कि वो इनको सलाम भी नहीं कहते थे। वो इस शख्स को, यानी ज़िर बिन अब्दुल्ला अल हमदानी को, इस इर्जा की वजह से, इर्जा में गुलूब करने की वजह से सलाम भी नहीं कहते थे इनको, इनको सलाम कहना भी गवारा नहीं समझते थे इन पर। तो बहरहाल ये एक कौल है कि सबसे पहले कूफा के अंदर आप कह सकते हैं, सबसे पहले कूफा के अंदर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ज़िर बिन अब्दुल्ला है, जो ताबईन के तबके में शुमार होते हैं। बाकी मसला उनका अल्लाह ताला के सुपुर्द है मामला, कि उनकी किसी ने तकफीर की या नहीं की, ये एक अलग मसला है। लेकिन सिर्फ हम यहाँ सिर्फ जो इर्जा है उसका एक असल बयान कर रहे हैं, क्योंकि मुर्जिया सारे जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं है, उसके अंदर वो एक तफसील और डिटेल है। तो तीसरा कौल जो है वो ये है कि सबसे पहले इर्जा का दावा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद हम्माद बिन अबी सुलेमान ने किया।
پھر یہ مذہب اہل کوفہ میں پھیل گیا اور اس قول کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رجحان ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ تاریخی اعتبار سے یہ ذکر کیا کہ کوفہ کے اندر سب سے پہلے جس نے یہ ارجاء کا دعویٰ کیا یا ارجاء کا موقف اختیار کیا ایمان سے اعمال کو مؤخر کرنے کا، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان، اور امام ابو حنیفہ بھی انہی کے موقف پر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی انہی کے موقف پر تھے، اور وہ کیا تھا کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اعمال کا نام نہیں۔ حالانکہ اہل سنہ کے یہاں تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور عمل کے اندر الایمان قول و عمل یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، قول القلب واللسان، عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ قول و عمل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ارجاء کی نسبت کئی ایک تابعین کی طرف کی گئی ہے جو اکثر غلط ہے۔ بعض لوگوں نے مبالغہ کیا ہے اور ہر ایک کو کہا رومیہ بالارجاء۔ اگر آپ دیکھیں نا تقریب و تہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تابعین کے راویوں کے تراجم ذکر کیے ہیں، وہ مختصر ہے بالکل، اس کے اندر ایک دو لائنوں کے ترجمے ہیں، اس میں وہ اشارہ کر دیتے ہیں رومیہ بالارجاء، رومیہ بالقدر، اس کے قدریہ ہونے کا اس پر الزام ہے، اس پر مرجی ہونے کا الزام ہے، اور بعض کا وہ دفاع بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رومیہ بالارجاء ولکنہ غیر صحیح، یا اس طرح کر کے عبارت ذکر کر دیتے ہیں کہ ان پر ارجاء کا فتویٰ لگایا گیا یا الزام لگایا گیا یا مرجی ہونے کا یا قدری ہونے کا، لیکن یہ الزام جو ہے وہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ سعید بن جبیر جو ہیں بذات خود، آپ اندازہ کریں کہ سعید بن جبیر جو ہے وہ اس شخص کو زر بن عبداللہ ہمدانی کو سلام نہیں کہتے تھے اس کے مرجی ہونے کی وجہ سے، اور ان پر لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ مرجی تھے، ان پر الزام لگائے۔ اور دور حاضر میں آپ حیران ہوں گے سن کر، عصر حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ناصر الدین البانی جو محقق اور محدث ہیں اور جرح و تعدیل کے فن کے دور حاضر کے وقت کے امام تھے، وہ فوت ہو گئے رحمہ اللہ، ان پر بھی کئی لوگوں نے مرجی ہونے کا الزام لگایا کہ وہ مرجی ہیں۔ تو الزامات تو بہت زیادہ لوگوں کو دیے گئے، حقیقت میں اکثر ان میں الزامات غلط ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ سعید بن جبیر کی طرف نسبت کی گئی ہے، حالانکہ وہ بڑے جلیل القدر تابعی، بڑے عظیم تابعی ہیں اور ثقہ تابعی ہیں اور ائمہ میں شمار ہوتے ہیں تابعین میں سے، سید التابعین کا لقب ان کو دیا گیا ہے، ان پر بھی مرجی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن یہ الزام صحیح نہیں ہے، یہ ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، اور بھی کئی لوگوں کی طرف لگایا گیا ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ اکثر تابعین کی طرف جو نسبت کی گئی ہے ان میں اکثر اقوال غلط ہے، وہ نسبت صحیح نہیں۔ اچھا، پھر حقیقت میں ان مرجیہ کے بڑے کون ہیں؟ تو ہم ان کو چند ایک کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ کبار مرجیہ مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 جہم بن صفوان، سر فہرست پہلا شخص ہے جہم بن صفوان، جو واضح غالی مرجی ہے، جس کی طرف جہمیہ منسوب ہے، یعنی جہم بن صفوان۔ ابو الحسن صالحی، حسین بن محمد النجار، غیلان الدمشقی، بشر المریسی، محمد بن کرام، مقاتل بن سلیمان، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر مقاتل ابن سلیمان، الجواربی وغیرہ۔ یہ آخری جو دو ہیں، مقاتل بن سلیمان اور الجواربی جو ہے، یہ آخری دونوں غالی مشبہہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ اہل تشبیہ میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، مقاتل بن سلیمان اور الجواربی، یہ دونوں جو ہے۔ اس وجہ سے مقاتل بن سلیمان جو ہے ان کی تفسیر ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی بندے کو پڑھنا چاہیے جو ان عقائد وغیرہ سے واقف ہو، جیسے تفسیر زمخشری ہے، اور اس طرح جو ہے وہ کشاف، اور اس کے علاوہ جساس کی تفسیر ہے جو حنفی ہیں، ابو بکر الجساس، اس کو بھی جو ہے وہ اسی بندے کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً صفات کے مسئلے کے اندر، اسماء و صفات کے باب کے اندر اور ایمان کے مسائل کے اندر توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کی کتابیں۔ اسی طرح رازی کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ غزالی وغیرہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی اشاعرہ میں شمار ہوتے ہیں، متکلمین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں دیکھیں گے کہ بعض ان کے اپنے فرقے ہیں، مثلا جہم بن صفوان ہے، یہ پہلے اس کے اندر ارجاء تھا، اس کے بعد کے اندر یہ الگ ایک اس کا فرقہ، مطلب کہ وہ جہمیہ جو ہے ایک الگ فرقہ بنا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بشر مریسی ہے، اور ان میں سے کئی معتزلہ میں ہیں، کئی جو ہے وہ جہمیہ میں ہیں، کئی جو ہے وہ اشاعرہ میں ہیں، لیکن یہاں صرف ہم بات ارجاء کی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ارجاء شروع میں اس موقف کو اختیار کیا، ان میں سے یہ لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ مرجیہ کے اصول کیا ہے؟ مرجیہ کے اصول جو ہیں وہ چند ایک ہم یہاں ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف میں
ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ زبان سے تصدیق یا دل سے معرفت اور اقرار ہے۔ ان کے نزدیک زبان سے تصدیق، دل سے معرفت اور اقرار ہے، اور اعمال ایمان میں سے نہیں۔ ایمان میں زیادتی اور نقصان نہیں، ایمان میں ان کے ہاں زیادتی اور نقصان نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ مرتکب کبیرہ کے بارے میں، کہ وہ کامل الایمان ہے اور آخرت میں آگ میں داخل نہ ہوگا، اور آخرت میں آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ کامل الایمان۔ گویا کہ ان کے نزدیک چونکہ تصدیق ایک ہی چیز کا نام ہے، لہذا ان کے نزدیک جو ہے وہ ابو بکر کا ایمان اور عامی آدمی کا ایمان جو ہے وہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آخرت میں وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور وہ کامل الایمان ہے، یہ غالی جو مرجیہ ہیں یہ ان کا موقف ہے، جیسے جہمیہ یہ غالی مرجیہ جو ہے یہ ان کا موقف ہے۔ افعال عباد کے بارے میں یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، جو کہ موقف ہے قدریہ کا، یعنی مراد معتزلہ ہے۔ تو یہاں معتزلہ کے اندر وہ ان میں آتے ہیں۔ افعال عباد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی مرجیہ، کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، یعنی مرجیت الغلات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مرجیت الفقہاء کا مسئلہ صرف ایک اختلافی ہے اہل سنہ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ کیا اعمال ایمان میں شامل ہے کہ نہیں۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ مرجیت الفقہاء جو ہیں، یعنی حماد بن ابی سلیمان اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ، ان کا جو موقف ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ لفظی اختلاف ہے اہل سنہ کے ساتھ، یہ حقیقی اختلاف نہیں۔ یہ لفظی اختلاف ہے، یہ حقیقی اختلاف نہیں ان کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اختلاف حقیقی ہے، اور یہ مسئلہ ہم پیچھے پڑھا ہے، اور یہ مسئلہ ہم نے پچھلے سمیسٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا فقہا جو مرجیت الفقہا ہے ان کا اہل سنہ کے ساتھ اختلاف لفظی ہے یا حقیقی ہے۔ لفظی اختلاف کا معنی صرف الفاظ کا ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، اور حقیقی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس اختلاف سے احکام متاثر ہوتے ہیں، اور یقیناً احکام متاثر ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح متاثر ہوتے ہیں کہ جب آپ اعمال کو ایمان میں شامل نہیں کریں گے تو پھر ان اعمال کو جب آپ شامل نہیں کر رہے تو پھر اہل ایمان کے جنت میں درجات کیسے تقسیم ہوں گے، جنت میں ان کے درجات کیسے تقسیم ہوں گے، دنیا میں پھر ان کے بارے میں یہ جو کفر دونا کفر ہے یا فسق ہے یا فجور ہے یا مومن بے ایمانی ہی فاسق بے کبیرہ کی وغیرہ، یہ چیزیں کیسے ان پر اپلائی ہوں گی۔ صاحب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اور ان کی حد بندی اور درجہ بندی وغیرہ کے لیے اعمال کو ایمان میں شامل کریں گے تو ایمان کے درجات بنیں گے، اور ایمان کے درجات ہوں گے تو اہل جنت کے بھی درجات ہوں گے، وگرنہ تو اہل جنت سارے برابر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ماں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ ذکر کیا، صدیقین کو، شہداء کو وغیرہ وغیرہ، صالحین کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایمان بڑھنے اور کم ہونے کے دلائل ہم نے پہلے اس پہ بات کی، متعدد بار اس پہ ہماری بات ہوئی ہے کہ اس پہ دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان بڑھنے کے دلائل ہیں وہ ایمان کم ہونے کے بھی دلائل ہیں۔ جہاں ایمان بڑھنے کا ذکر ہے یقینی طور پہ اس کے مد مقابل اس کا مطلب یہ کہ ایمان کم ہوا ہے تو بڑھا ہے نا، اگر کم نہیں ہوتا تو ایمان بڑھتا کیسے ہے۔ تو افعال عباد میں یہ بندوں، یعنی ان میں جو اکثریت ہے وہ بندوں کو اپنے افعال کا خود خالق مانتے ہیں۔ رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں ممکن نہیں، اور ان آراء میں یہ معتزلہ سے متاثر ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت میں رؤیت ممکن نہیں۔ بعض ان میں سے ثابت کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ ان میں سے رؤیت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت آخرت میں، لیکن بعض اکثر جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں، یعنی یہ معتزلہ سے متاثر ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاں امامت واجب نہیں۔ معتزلہ کے ہم امامت واجب نہیں اور ان کے ہم بھی واجب نہیں ہے۔ بعض معتزلہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وگرنہ اکثر معتزلہ جو ہے وہ امامت کو مانتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو کسی بھی جنس سے ہو سکتی، کہتے ہیں کہ اگر امامت ممکن ہو تو پھر کوئی بھی مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے امام، اور قریشی ہونا بھی ضروری نہیں خلافت کے لیے، بلکہ غیر قریش میں سے بھی خلافت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اصل خلافت جو منہاج نبوہ کے مطابق ہے۔ مرجیہ جہمیہ کے نزدیک کفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جہالت ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ کی مجرد معرفت ہے۔ ان کے ہاں کفر یعنی وہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ گویا کہ فرعون نے چونکہ پہچان لیا تھا لہذا فرعون پکا مومن ہوا، نعوذ باللہ، اور جس کے دل کے اندر معرفت ہے وہ مومن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا دل سے وہ حقیقت میں کافر ہے۔ تو اس سے تو کئی ایک ایسے جو دلائل اور براہین دیکھنے کے بعد یقین کر چکے تھے دل سے، وہ مومن ہو جاتے ہیں، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گی، اور ان کے لوگ جو ہیں ان میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور ان کے رہنے والے لوگ
اور ان کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ان میں بعض کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کبیرہ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان میں سے کچھ ایسے مرجیہ ہیں جو غلات ہیں، غالی قسم کے، ان کا یہ نظریہ جیسے جہمیہ وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ انبیاء جو ہیں وہ 4 چیزوں میں معصوم ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ 4 چیزوں میں معصوم ہیں، ایک تو کفر اور شرک سے، دوسرا دین کی تبلیغ میں، اور تیسرا جو ہے اس کے اندر کمی بیشی میں، اور چوتھا یہ ہے یعنی دین کو پہنچانے میں اور اس کے اندر کمی بیشی کرنے کے اندر بھی وہ معصوم ہے کہ وہ کمی بیشی نہیں کرتے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، اور ان سے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے۔ تو ہم نے کہا کہ اہل سنہ کا موقف ہے کہ ائمہ معصوم ہیں ان 4 چیزوں میں، ان میں کبیرہ گناہ بھی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ان سے نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ صغیرہ ہوتے ہیں کہ نہیں، اس میں اہل سنہ کا بذات خود اختلاف موجود ہے، اگرچہ راجی ہے کہ ان سے بھول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ برقرار نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی تنبیہ نازل کر دیتا ہے آسمان سے، جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں بطور تنبیہ کے۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کے 3 گروہ ہیں، قرآن کریم کے بارے میں ان کے 3 گروہ ہیں۔ بعض معتزلہ کی طرح کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، بعض غیر مخلوق کہتے ہیں، اور بعض قرآن کے مسئلے کے اندر توقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم اس کو مخلوق کہتے ہیں، نہ ہم اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں، لہٰذا یہ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ درمیان میں۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، نہ ادھر نہ ادھر، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ بھی حقیقت میں تعطیل ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت میں تعطیل ہے۔ تو انسان کو صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے دلائل واضح ہو جانے کے بعد، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں اس پہ توقف اختیار کرتا ہوں۔ جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ آپ توقف۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کلام ماننا اور اللہ تعالیٰ کی صفت ماننا یہ واجب ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے کا جز اور حصہ ہے۔ ایسا ایک بندہ کہے کہ میں اس کو نہ مخلوق مانتا ہوں نہ غیر مخلوق مانتا ہوں، میں خاموش ہوں، تو یہ ایمان ہی نہیں مکمل۔ قرآن کریم کو اللہ کی صفت اور مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی کلام ماننا یہ یقیناً جو ہے وہ ایمان کا جز اور حصہ، اور اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں مانیں گے۔ 10واں مسئلہ یہ کہ صفات باری تعالیٰ میں بعض ان میں سے مرجیہ جو ہیں وہ غالی معطلہ ہیں جیسے جہمیہ وغیرہ ہیں، اور بعض مشبہ ہیں جیسے کرامیہ وغیرہ ہیں، قضاء و قدر کے مسئلے میں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو قضاء و قدر کا اس بات کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض نے معتزلہ کی طرح نفی کی ہے، بعض جو ہے وہ معتزلہ کی طرح نفی کرتے ہیں، یعنی بعض تو جو ہے وہ مانتے ہیں اس بات کرتے ہیں اور بعض ان میں سے نفی کرتے ہیں، یعنی مرجئۃ الفقہاء وغیرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں اور بعض میں تعویل بھی کر جاتے ہیں، اور جو معتزلہ ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض جو ہے وہ مکمل طور پہ معتزلہ کی طرح ہیں، بعض جہمیہ ہیں جو مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں۔ مرجیہ کی اقسام، مرجیہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے ان کے فرقے مدرجہ ذیل ہیں۔ مرجیہ فقہا، ان سے مراد احناف فقہائے کوفہ ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شیخ حماد بن ابی سلیمان ہیں، یعنی ان کے شیخ یعنی استاد حماد بن ابی سلیمان ہیں، اور ان کے پیروکار وغیرہ ہیں جو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کو ایمان کہتے ہیں اور اعمال کو ایمان سے خارج مانتے ہیں، مرجیہ غلات یہ دوسرا گروہ ہے۔ مرجیہ غلات ان کو جبریہ بھی کہتے ہیں، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار جہمیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں جن کے ہاں ایمان مجرد معرفت دل کا نام ہے، اور گناہ کا ایمان پر کوئی اثر نہیں، زبان سے اقرار اور عمل ایمان میں سے نہیں، جو ہے وہ ایمان میں سے نہیں ہے۔ تیسرا گروہ ہے، تیسری قسم ہے مرجیہ قدریہ۔ تو مرجیہ قدریہ جو ہیں اس گروہ کا سربراہ جو ہے وہ غیلان دمشقی ہے، اسی وجہ سے اس فرقے کو جو مرجیہ قدریہ ہیں ان کو غیلانیہ بھی کہتے ہیں اور مرجیہ قدریہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھا فرقہ یا چوتھی قسم ان کی ہے مرجیہ کرامیہ، یہ محمد بن کرام کی طرف نسبت ہے، یعنی اس کے پیروکار ہیں، یہ صرف زبان سے اقرار کو ایمان سمجھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زبان سے اقرار کر لینا
زبان سے اقرار کر لینا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، یہ تو مشرکین بھی کر لیتے تھے زبان سے اقرار، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مدبر ہے، لیکن نہ وہ عمل کرتے تھے اور نہ وہ تصدیق کرتے تھے۔ تو اگر ہم کہیں کہ زبان سے اقرار اور جو ہے وہ عمل بغیر تصدیق کے یہ ایمان ہے، تو پھر تو منافق سارے پکے مومن ہوئے، وہ زبان سے اقرار بھی کرتے تھے اور اعمال بھی کرتے تھے، لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی ان کے اندر۔ اور اگر ہم کہیں کہ صرف دل سے تصدیق ہے، اعمال اور زبان سے اقرار شامل نہیں، تو پھر فرعون پکا مومن ہے، نعوذ باللہ۔ اور زبان سے اقرار اگر ہو، زبان سے اگر اقرار ہو تو پھر شیطان جو ہے وہ پکا مومن ہوا۔ اگر زبان سے اقرار ہو تو پھر شیطان تو پکا مومن ہوا، اللہ کو رب مانتا تھا، لیکن دل میں تکبر تھا، غرور تھا۔ تو بہرحال یہ جو ان کا کہنا ہے کہ صرف زبان سے اقرار ایمان ہے، یقیناً یہ ایک ایسا قول ہے کہ کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تنبی، بعض علماء نے مشبہ جو ہے وہ بعض علماء نے انہیں مشبہ بھی کہا ہے، مشبہ بھی انہیں ہی کہا ہے، یعنی یہ جو کرامیہ ہیں ان کو بعض علماء نے مشبہ کا نام بھی دیا ہے۔ پانچواں فرقہ اور آخری فرقہ جو ہے، ویسے تو فرقے بہت زیادہ ان کی قسمیں ہیں، مرجیہ خوارج، اس سے مراد شبیبیہ اور جو بعض سفریہ ہیں جنہوں نے مرتکب کبیرہ کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے، یعنی جو خوارج کے بعض فرقے ہیں جو مرتکب کبیرہ کے بارے میں خاموش ہیں، توقع اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی بعض علماء مرجیہ میں شمار کرتے ہیں، ان کو بھی بعض علماء ایمان کے مسئلے میں مرجیہ میں شمار کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم کبھی بیچ میں معتزلہ کو لے آتے ہیں، کبھی ہم جہمیہ کو لے آتے ہیں، کبھی ہم خوارج کو لے آتے ہیں، تو یہ ان کے ایمان کے مسئلے کے اندر جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے بعض کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، بعض کو ہم خارج کرتے ہیں۔ تو جہمیہ کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، خوارج میں سے بھی بعض صاحب ہے کہ جب کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور توقع اختیار کریں گے، نہ اس کو مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے، تو اس اعتبار سے یہ توقع اختیار کرنے والے جو ہیں یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا مرجیہ کا ہی گروہ۔ مرجیہ کے دلائل کیا ہیں اپنے اس باطل نظریے پر؟ مرجیہ اپنے باطل مذہب پر ان نصوص کو بنیاد بناتے ہیں، یا ان نصوص کو جن میں توبہ کی قبولیت، گناہوں کی معافی وغیرہ کا ذکر ہے، جیسے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح جو ہے وہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسی طرح جو ہے وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اس طرح کی جو دیگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے اعلان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعد یعنی وعدے کی آیات اور احادیث جو ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے اندر امیدیں دلائی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الایمان کے اندر کئی قسم کی حدیث ایسی ذکر کی ہیں، مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اہل ایمان جس کے دل میں تصدیق ہوگی، ذرہ بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کا نام ہے۔ اور اس طرح کے جو دلائل ہیں جن کے اندر امید دلائی گئی ہے، یا ان کے اندر جو ہے وہ وعدے ہیں، ان تمام قسم کے دلائل اور نصوص کو بنیاد بنا کر یہ جو ہے وہ ارجاء کے عقیدے کی تائید میں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کے قائل ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم وعد اور وعید کی نصوص کو جمع نہیں کریں گے، ہم صحیح اعتدال کی راہ پر نہیں آ سکتے۔ جب تک ہم وعد اور وعید کی نصوص کو جمع نہیں کریں گے، ہم اہل سنہ کا موقف اختیار نہیں کر سکتے، فرقہ ناجیہ نہیں کہلائیں گے۔ لہٰذا وعد اور وعید کی نصوص کو جمع کرنا ضروری ہے، کیونکہ صرف امید لگا کے بیٹھ جانا یہ بھی صحیح نہیں، اور صرف خوف زدہ رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کی نصوص کو جمع کیا جائے گا، اور اس جمع کرنے کے نتیجے میں اعتدال اور وسطیت کا موقف سامنے آتا ہے، جو کہ اہل سنہ کا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور دل سے عمل کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا اس چیز کا نام ہے۔ اور اس کو خلاصتاً علماء کہتے ہیں الایمان قول و عمل، قول و عمل یعنی عمل القلب واللسان والجوارح، اس اعتبار سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کبیرہ گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنہ کا موقف اس میں بھی مرجیہ اور جو وعیدیہ ہیں ان کے درمیان ہے، یعنی وعد اور وعید کی نصوص والے مرجیہ اور وعیدیہ
مرجیہ وہ ہیں جو وعدے کی نصوص کو لے لیتے ہیں اور وعید کی نصوص کو، جو سزائیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو وعیدیہ ہیں وہ وعید کی نصوص کو لے لیتے ہیں اور وعدے کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اہل سنہ نے دونوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو مومن بے ایمانی ہی و کافر بے کبیرتی ہی، یعنی وہ فاسق بے کبیرتی، سوری، مومن بے ایمانی ہی و فاسق بے کبیرتی، کہ وہ اپنے ایمان کے جتنا ایمان ہے اس کے بقدر وہ مومن ہے، اور اپنے گناہ کی وجہ سے وہ فاسق کہلائے گا، لیکن جو ہے وہ کامل الایمان نہیں کہلائے گا، کامل الایمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا، اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو ایمان قرار دیا ہے، حسن خلق ہے، حیا ہے، طہارت ہے، کئی اور چیزیں ہیں ایمان میں سے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، کہ اہل ایمان میں سے کامل ایمان والا اخلاق میں کامل ہے، یعنی جو اخلاق میں، مکارم اخلاق میں کامل ہے وہ ایمان میں بھی کامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایمان کے درجات ہیں، جیسے اہل ایمان کے درجات ہیں ایسے ایمان کے بھی درجات ہیں، اور ایمان کے درجات ہیں تو جنت کے درجات بھی ہیں، یہی حد بندی اس کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ مرجیہ کو کہا کہ ہاں اعمال تصدیق میں شامل نہیں، لہذا ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ کفر ایمان کی ضد ہے، لہذا جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں اہل سنہ اور ان کے مخالف گروہوں کا موقف اور فریقین کے دلائل اور راجے ہم گزشتہ سمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے ایمان کی تعریف لغوی اور اصطلاحی اور اس میں جو اعتراضات ہیں، اور صحیح بات ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق نہیں بلکہ اس کا معنی تصدیق سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور وہ تصدیق جازم یعنی پختہ یقین اور تصدیق، اور جو ہے وہ اسی طرح دیگر اس کے اندر ہم نے کچھ شروط پڑھی تھیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔